अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब और रसूल बख्शई साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ग्रैंड अलायंस बनाने की ख्वाहिशमंद है और सबसे बड़ी कोशिश इनकी ये है कि बानी पीटीआई की रिहाई को मुमकिन बनाया जाए और पार्टी को मुश्किलात से निकाला जाए। इस मकसद के लिए तहरीक पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन तहरीक अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे रही। अलबत्ता जुनैद अकबर की जानिब से एक तो स्याह पट्टियाँ बांधते हुए एहतजाज रिकॉर्ड कराने की बात की गई, दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि एक पेज पर इकट्ठे हों तमाम पार्टी कारकुन ताकि हम कोशिशें कर सकें बानी की रिहाई के लिए। और वो ये भी चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में अगले हफ्ते एहतजाज किया जाए। अब बात ग्रैंड अलायंस से मुख्तलिफ अजला तक एहतजाज तक महदूद होकर रह गई है। यही नहीं, शेर अफजल मरवत साहब का कहना है कि बानी पीटीआई की रिहाई की बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस तक महदूद होकर रह गई हैं और बिल्ली के गले में तहरीक की घंटी कौन बांधेगा। तो कौन है सबसे बड़ी रुकावट ग्रैंड अलायंस बनने में और तहरीक चलाने में, ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो शामी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप ने तो सियासी तारीख देखी है, ये अलायंस बनते कैसे हैं, इनकी बुनियाद क्या होती है और फिर चलते कैसे हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, तारीख़ में आप तो अलायंस तो उस वक्त बनते हैं जब मुख्तलिफ़ सियासी जमातों को और मजहबी जमातों को ये यकीन हो जाता है कि उनकी ज़मीन तंग हो रही है और मुश्तरका जद्दोजहद नहीं करेंगे तो वो उनके लिए कोई जाए अमान नहीं होगी। तो मुश्तरका मुफाद होता है, मुश्तरका हदफ होता है, उसके लिए फिर अलायंस बन जाता है। आम तौर पर मनफी अलायंस हमारे यहाँ बनेंगे, किसी हुक्मरान से बने हैं, किसी हुक्मरान से निजात हासिल करने के लिए तो अलायंस बन जाता है, लेकिन कोई मुस्बत अलायंस जो है वो ज़रा कम ही बन पाता है। और अब तो जो सूरत है, देखिए, पीटीआई की तरफ से यह कहा जा रहा था कि अपोजिशन जमातें जो हैं उनसे राब्ते मुस्तहकम किए जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब से बातचीत हो रही है, शाहिद खान अब्बासी साहब से मामला हो रहा है और एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हम बुलाएंगे और सारी जमातें उनको इकट्ठा करेंगे और हुकूमत में शामिल जो जमातें हैं उनके ख़िलाफ़ मैदान में उतरेंगे, उनका नाटका बंद कर देंगे। लेकिन यहाँ जो सूरत हाल है वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। अब तो देखिए, पीटीआई के अंदर जो है यानी वो दरारें पड़ गई हैं, इस सूरत हाल का ज़िम्मेदार आप किसे करार देंगे? हर कोई अपनी अपनी, देखिए, इस सूरत हाल का ज़िम्मेदार जो तो आप देखिए वही हों। एक खान साहब तो जेल में हैं, अब जेल में हैं, उनको महदूद लोग मिलते हैं और जो हर शख्स अपनी बात करता है तो उसी में से फिर वो अपना किसी ना किसी को कोई ना कोई हुक्म दे देते हैं। तो अभी तो आप ये देखिए कि अगर जो उनकी जमात थी, अगर वो मुनज़्ज़म जमात होती और जो जमात के लीडरशिप बाहर है वो मुस्तहकम होती और उसको मौका दिया जाता काम करने का और अपने फ़ैसले करने का, तो शायद ये सूरत हाल पैदा ना होती। लेकिन अब तो ये है कि खान साहब का नाम लेके हर शख्स मुख्तलिफ कहानी सुनाता है। आज़म सवाती साहब कुरान लेके बैठे हुए हैं और वो कहते हैं हम तो जनाब आसिम मुनीर साहब से मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं और हमें तो इसके लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया है। हम उनके उस्ताद के ज़रिए रब्ता करते रहे, जो रब्ता हो नहीं सका। 2022 की बात कर रहे थे, कोई एक को इल्ज़ाम दे रहा है, हाँ जी, कोई एक को इल्ज़ाम दे रहा है, कोई दूसरे को इल्ज़ाम दे रहा है। कोई गंडापुर जो है उनसे नाला है और कोई किससे गंडापुर नाला है, तो गंडापुर के आप इंटरव्यू देख लीजिए वो क्या कहानी सुना रहे हैं और हर शख्स जो है दूसरे से नाला है। तो अब ऐसे माहौल में जबकि गंडापुर जो हैं अब दो मतवादी ताकतें खड़ी हो गई हैं केपीके में, क्योंकि जुनैद अकबर जो है अब वो पार्टी के सरबराह हैं, वो अपनी दुनिया उनकी बसी हुई है और गंडापुर की अपनी दुनिया है। तो अब ये ऐसे माहौल में तो अब आपको पहली ज़रूरत तो ये है कि आप सफ़े अपनी मुनज़्ज़म करें, पीटीआई के अंदर इत्तेहाद हो, वहाँ लोगों को यकसुई हो। तो यह पीटीआई किसी को क्या दावत देगी इत्तेहाद की जब उसके अपने यहाँ एक बिगाड़ पैदा हो चुका है और लोग एक दूसरे के साथ खड़े होने को तैयार नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है अब देखिए स्पीकर जो हैं केपीके के असम्बली के, उनके आज़म सवाती साहब उनके बारे में क्या कह रहे हैं और वो उनके बारे में क्या कह रहे हैं, और झगड़ा साहब जो हैं उनके बारे में
وہ احتسابی بیرسٹر گوہر کمیٹی کیا کہہ متحرک رہی دکھائی دے رہے ہے ہیں، اور وہ جگڑا ملاقاتیں صاحب کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں کہ پارٹی کے معاملات جو ہیں اندر ہی رہیں، باہر نہ نکلیں، تو بیرسٹر گوہر کامیاب ہو سکتے ہیں یہ کرنے میں؟ دیکھیے ابھی بیرسٹر گوہر کو تو یہ کام کرنا چاہیے تھا نا، دوسری جماعتوں سے اتحاد کرتے، لیکن تو ان کو تو اب یہ مشکل آ گئی ہے کہ اپنی جماعت جو ہے اس میں کئی جماعتیں بن چکی ہیں یا بن رہی ہیں، تو ان کو کیسے اکٹھا کیا جائے؟ تو اب اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کی بات تو بات کی ہے، پہلے تو اپنی جماعت کو اکٹھا کرنا ہے اور ایک دوسرے سے جو غلط فہمیاں ہیں اور یا بدگمانیاں ہیں ان کو دور کرنا ہے۔ تو مطلب ابھی جو حکومت کے خلاف جو تحریک ہے وہ تو اب دور کی بات ہو گئی ہے۔ پہلا مرحلہ تو اپنے اندر کے معاملات کو درست کرنا ہے، تو حکومت تو امن کی اور چین کی بانسری بجا رہی ہوگی اس وقت بیٹھی ہوئی۔ پہلا کام اپنی صفوں کو درست کرنا، لیکن شامی صاحب دو امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں اور دو اہم ٹاسک انہیں ملے ہیں۔ ایک علی امین گنڈا پور صاحب کو ٹاسک ملا ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا، ایک اسد قیصر صاحب کو ٹاسک ملا ہوا ہے مولانا کو رام کرنے کا اور ہر صورت منانے کا۔ تو آپ کی نظر میں کس کے پاس زیادہ امپورٹنٹ ٹاسک ہے اور کون کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے؟ اب اسد قیصر صاحب کو تو وہ سازشی قرار دے رہے ہیں امین گنڈا پور، اور یعنی وہ ان کی اپنی پوزیشن جو ہے اس کو مشکوک کر دی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو بانی چیئرمین نے پیغام بھجوایا تھا کہ ان کو آپ نے ٹکٹ نہیں دینا صوبائی اسمبلی کا، یہ آپ کو پریشان کریں گے۔ تو یعنی ایسے ماحول میں ابھی تو ایک دوسرے پر تیر چل رہے ہیں نا، تو اب مولانا کو کیا منائیں گے اور مولانا ایک نئی روح کہاں پھونکیں گے، تو بات کی بات ہو گئی ہے۔ تو ابھی تو معاملہ جو ہے جو کچھ آپ کے پاس تھا، آپ کی متاع اپنی جو ہے وہ لٹ رہی ہے، تو آپ نے اپنی طاقت میں اضافہ کیا کرنا تھا؟ اپنی طاقت کو محفوظ نہیں رکھ پا رہے، جو طاقت آپ کے پاس تھی اس میں دراڑیں پڑ رہی ہیں۔ تو پہلا کام تو اب یہ کرنا ہے کہ وہاں یعنی ایک دوسرے کا اعتماد جو ہے اس کو بحال کیا جائے۔ پھر اب جو بانی چیئرمین ہیں ان سے ہر شخص تو مل نہیں سکتا، کسی کو اجازت ملتی ہے کسی کو اجازت نہیں ملتی، کوئی ایک کہانی سناتا ہے کوئی دوسری کہانی سناتا ہے۔ اب کس کا یقین کیجئے کس کا یقین نہ کیجئے، لائے ہیں بزم ناز سے لوگ خبر الگ الگ۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہو رہا ہے اس وقت تو۔ لیکن میرا سوال سلمان صاحب آپ سے یہ ہے کہ مشترکہ پلیٹ فارم سے جد و جہد کرنا یہ ایک خواب کیوں بنتا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیں مریم، اگر پاکستان کی سیاسی تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو ماضی کے اندر حکومتوں کے خلاف جو اتحاد بنتے تھے اس میں کچھ تو سیاسی مفادات ہوتے تھے، اور خاص طور پہ اس وقت جو لوگوں کے ایشوز تھے ان کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا، لوگوں کی آواز بنا جاتا تھا، لوگوں کے ایشوز کو لے کے آگے بڑھنے کی بات کی جاتی تھی، اور کچھ چیزوں پہ اتفاق رائے ہوتا تھا، اور پھر ان نکات کی بنیاد پر پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو کر حکومتوں کو ٹارگٹ کرتی تھی۔ اور ایک بڑی تلخ بات میں بتاؤں کہ وہ جو الائنس بنتے تھے نا اس میں کہیں نہ کہیں سے کوئی اشارہ اور تھپکی بھی ہوتی تھی۔ اب یہ ایک بالکل مختلف سی صورتحال ہے۔ یہ پاکستان کی پہلی پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی ہے جو جس کی بنیاد پر برسر اقتدار آئی، انہوں نے انہیں ہی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیں ماضی کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کے الائنسز جو بنتے تھے وہ حکومتوں کو ٹارگٹ کرتے تھے، حکومتوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ابھی تک تو اس بات پر یہ یکسوئی نہیں ہے کہ ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ سیاست ہے، حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے، چونکہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ مذاکرات کی بھیک بھی مانگتے نظر آتے ہیں اور لیٹر بھی لکھتے ہیں، آرٹیکلز بھی لکھتے ہیں، ان کے رول کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ایسا بھی کہا جا رہا ہے سلمان صاحب، کچھ ذرائع ایسی خبریں بھی دے رہے ہیں کہ پارٹی میں کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے فاصلے کم ہوں، اور کچھ لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ فاصلے مزید بڑھیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ جو پارٹی کے سنجیدہ لوگ ہیں وہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، جو پارٹی کے ساتھ مخلص ہیں۔ آپ نے تو اس کو اس طرح تفریق کی ہے نا، میں ان میں یہ تفریق کرتا ہوں، ایک پارٹی کے وہ لوگ تھے جو سٹرگل کے لوگ تھے، جو مسلسل خان صاحب کے ساتھ چلے آ رہے تھے، جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ راستہ بناتے ہیں، لیکن ایک ایلیمنٹ آیا ہے 2020 کے بعد، اور ان میں جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ وکیل ہیں، اور مجھے یاد پڑتا ہے لیکن راستہ بنانے کی کوشش عارف الوی صاحب نے بھی کی تھی، آپ کی اکثر ان سے ملاقات بھی رہتی ہے، وہ کہاں گئے؟ ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے، شامی صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا ہم دروازہ نوک کریں گے، کبھی نہ کبھی تو کھلے گا۔ جہاں تو ایلیمنٹ وہ ہے جو ایم این ایز بھی بن گئے
اور وہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب باہر آ گئے تو ہماری اہمیت کم ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں وہ دروازہ کھٹکاتے کھٹاتے خود کہاں غائب ہو گئے. دیکھیں میں آپ ذرا میرا جواب سن لیں کہ ماضی کے اندر پولیٹیکل پارٹیز ان کو ٹارگٹ نہیں کرتی تھی. یہاں پر تو یہی یکسوئی نہیں ہے, اس لیے کہ جو شخص جیل کے اندر بیٹھا ہے وہ تو غصے میں بھرا ہوا ہے کہ وہ ان کے آپ مکتوبات پڑھ لیں. وہ پاکستان کے کبھی سپہ سالار کو ٹارگٹ کرتا ہے, کبھی وہ میر جعفر اور میر صادق کہتا ہے, پھر پاکستان کی پھر دنیا بھر کے اندر مظاہروں کو اون کرتا ہے, پاکستان کی ریاست کو تماشا بنانے کی کوشش کرتا ہے. اس صورتحال نے تحریک انصاف جیسی بڑی جماعت جو مزاحمتی جماعت تھی اسے ایک بیچارگی کی صورت میں لا کھڑا کیا ہے. وہ پسپائی اختیار کیے ہوئے آج سے 15 روز پہلے جو کیفیت تھی وہ آج نہیں ہے. 15 روز پہلے تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جی ہم عید کے فوری بعد ایک اجلاس بلائیں گے, ایک تحریک چلائیں گے. آپ ذرا آج شاہد خاقان عباسی صاحب کو سن لیں, اور میں آپ کو یاد ہے میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ شاہد خاقان عباسی ایک سینسیبل آدمی ہے, وہ کسی ایسی تحریک کا حصہ نہیں بنے گا جس میں اس کا ریاست رول بھی ختم ہو جائے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی شخص کی رہائی کے تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے. دیکھیں تحریک چلتی ہے بڑے مقاصد کے لیے. نہ عباسی صاحب ساتھ مل رہے ہیں, نہ مولانا رام ہو رہے ہیں, پھر پی ٹی آئی کا کیا فیوچر ہے, تحریک کا کیا فیوچر ہے؟ ان کا نا اصل میں ماضی اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ کسی کو ساتھ لے کر چلنے کی اہلیت نہیں رکھتے. وہ تو پاکستان کی سیاسی قیادت کو یہ ہضم نہیں کر پاتے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے پہلے پرائم منسٹر عمران خان صاحب تھے جنہوں نے 3.5 سال میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں جس میں انہوں نے اپنے سیاسی قیادت کو ٹارگٹ نہ کیا ہو. دیکھیں بات یہ کہ ہم کوئی ان کی مخالفت نہیں کرتے, وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور پولیٹیکل پارٹی ایک ایسٹ ہوتی ہے جمہوریت کا. آج بھی میں سمجھتا ہوں ان کا راستہ تبھی بنے گا جب وہ اپنے آپ کو آئین, قانون اور ریاست کے تابع سمجھیں گے. جب سیاسی طرز عمل اختیار کریں گے, سیاسی طرز عمل اختیار کر کے ہی راستہ بن سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی چیمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں کہ انہیں کہا گیا ہے کہ آپ سوشل میڈیا اسے ڈس آن کریں جو پاکستان کے ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور 9 مئی کے واقعات نے نہ صرف ان کی سیاست کو متاثر کیا ہے, پاکستان کی سیاست کو کمزور کیا ہے. لیکن سوشل میڈیا تو ایک بڑی طاقت ہے نا, ان کی بڑی قوت ہے, وہ اسے ڈس آن کریں گے. بات ہے کہ پھر وہ اسی طاقت کی بنیاد پہ چلیں. پھر پاکستان میں سیاست اور حکومت انہیں نہیں مل سکتی. سوشل میڈیا کے رول نے اگر تو وہ سیاسی محاذ پر کوئی بات کرتے ہیں یا پازیٹیو بات کرتے نظر آئیں تو اچھی بات ہے. اگر وہ پاکستان کی ریاست اور ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کرتے نظر آئیں اور اس کی مذمت بھی نہ کریں تو پھر میرا خیال میں نہیں چاہتا کہ خان صاحب ہمیشہ کے لیے جیل رہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ سوشل میڈیا کے آگے تو خود پی ٹی آئی کی قیادت بھی پریشان ہے جو اس وقت جیل سے باہر ہے؟ ایک بیان آنا چاہیے, ایک بیان اگر عمران خان صاحب دے دیں کہ جو بھی ٹویٹ پاکستان کی ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف ہے وہ ہماری طرف سے نہیں ہے, معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو 9 مئی کے واقعات کی کھل کے مذمت بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی نظر میں عید کے بعد بہت باتیں ہو رہی تھی, اے پی سی بلائی جائے گی, تحریک چلائی جائے گی, وہ تحریک کہیں ہوا میں تحلیل ہو گئی ہے یا کوئی امکانات ہیں اس کے نمودار ہونے کے؟ دیکھیے ہوا میں تحلیل تو وہی ہوتی ہے اگر کچھ ہو رہا ہو. ہمارے نزدیک تو ہم نے تو اس پروگرام میں بہت پہلے سے یہ بات کہی ہے کہ اس وقت پاکستان میں وہ سچویشن نہیں ہے کہ کوئی نیشن وائڈ موومنٹ جس سے مختلف پارٹیاں شامل ہوں وہ چل سکے. وہ ماحول نہیں ہے سیاسی, اور جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان میں وہ ہم آہنگی نہیں ہے. یعنی ان میں کوئی ابھی تک کوئی شیئرڈ آبجیکٹیو, کوئی کامن مقصد, کامن ایجنڈا, کامن مقصد ہوتا ہے جس کے لیے پارٹیز کوئی جد و جہد کا آغاز کرتی ہیں, وہ بھی نہیں ہے. اور پی ٹی آئی کے اپنے اندرونی مسائل ہیں, اس کی تو خیر وجوہات ہیں کہ کیوں اندرونی مسائل ہیں, لیکن یہ ہے کہ جب تک یہ مسائل رہیں گے, جو کہ میرا خیال ہے یہ مسائل ابھی چلیں گے, اچھا, تو اس سے جو کیپیسٹی ہوتی ہے کہ حکومت کو چیلنج کرنے کی وہ جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بھی ایسی چلتی رہے گی, اپوزیشن کے اندر مسائل بھی ایسے چلتے رہیں گے, بس تحریک نہیں چلے گی. حکومت بھی اسی طرح ہی چلتی رہے گی. وجہ اس کی یہی ہے کہ جس وجہ سے پی ٹی آئی مصیبت میں ہے, حکومت انہی کی وجہ سے آرام میں ہے. تو یہ بھی تو ایک بڑا فیکٹر ہے نا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا 68 کے اندر یا 77 میں, اس سے ڈفرنٹ رول تھا جس کی وجہ سے گریجولی موومنٹ چلی ہے. دیکھیں نا 68 کی موومنٹ بہت گریجولی بلڈ ہوئی ہے, جا کے بڑا ٹائم لگا ہے اس کے اندر. اسی طرح 77 کی موومنٹ ذرا وہ اس لیے موومنٹ تیز ہو گئی نا کہ الیکشن کا ایک فیکٹر تھا. جب الیکشن ہو تب بھی اپوزیشن پارٹیز اکٹھی ہو جاتی ہیں, 77 میں تھا.
بلکہ 68 کے اندر بھی 68 کے اندر جب ان کے الیکشن ہونے تھے لوکل گورنمنٹ کے یعنی بیسک ڈیموکریٹس کے، اور اگلے جو انتخابات تھے وہ 69 کے اندر یا 70 کے اندر جو ہیں وہ ہونے تھے. تو اس لیے وہ سچویشن بھی نہیں ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے ڈاکٹر صاحب اب زمانہ بدل چکے ہیں، اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور اسی سوشل میڈیا کو پی ٹی آئی نے اپنی پاور بنا لیا اور مسائل اسی سوشل میڈیا سے ہیں، اگر اسی کو ڈس آن کر دیا جائے تو دیکھیں مسائل بھی ہیں اور ان کی بچت بھی اس کی وجہ سے ہے. اچھا، اگر آپ نے فروری 24 کا الیکشن دیکھ لیا طرف جائیں نا ذرا، وہاں دیکھیں کہ یہ انہوں نے ان کے سنگل لارجسٹ پارٹی کیسے بنی ہے. وہ اس لیے بنی ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے سپورٹرز کو بڑا انفارمڈ رکھا کہ ہمارا جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ فلاں کانسٹیچوئنسی میں کون ہے اور اس کا نشان کیا ہے. تو اس کو استعمال کرنے میں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بھی انہوں نے استعمال کیا ہے 24 کے انتخابات کے اندر عمران خان کی تقریر کو بنانے کے لیے. تو یہ چیزیں جو ہے نا تو وہ اس کو استعمال کریں گے. اب پرابلم صرف ان کی یہ ہو جاتی ہے کہ بہت سا کرٹیسزم جو ہو رہا ہے وہ ضروری نہیں ہے پارٹی کی طرف سے ہو رہا ہو، کیونکہ بہت سے انتھیوزسٹ جو ہیں اس کے سپورٹر، خاص کر جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں، کیونکہ ملک کے اندر بیٹھ کے تو اداروں کے خلاف زیادہ کہنا مشکل ہے نا، کیونکہ پکڑے جائیں گے آپ. وہ ٹریک ہو سکتا ہے کہ یہ لوڈ کہاں سے ہوا ہے نیٹ کے اوپر. ہاں تو وہ تو آسان ہے، تو وہ باہر سے زیادہ ہو رہا ہے. باقی رہا جو وہ اس لیے عمران خان جو آفیشیل جو ان کے نیٹ ورکس ہیں ان میں بھی وہ اتنا زیادہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بیان نہیں دیں گے. وجہ یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہی سمجھتے ہیں کہ مسائل کی ذمہ داری بھی تو اس پہ لگاتے ہیں نا، اور یہی اسی وجہ سے ڈیوائیڈ ہے. بھی انہیں کی طرف دیکھتے ہیں. نہیں، وہ تو اس لیے نا کہ یہ جو پاکستان کی سیاست کے جو مختلف پہلو ہیں، مختلف اوقات میں مختلف پہلو حاوی ہوتے ہیں. ایک طرف یہ ہے کہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں آپ اوپر نہیں جا سکتے اگر آپ ان سے کنفرنٹریشن قائم رکھیں. تو اسی لیے پی ٹی آئی کے اندر ڈویژن ہے اس کے اوپر. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی کامیابی کی طرف نہیں لے کے جائے گی. جو موجودہ اسٹریٹجی ہے اس کو آپ کو بدلنا ہوگا، اور آپ ہر فرنٹ نہیں کھول سکتے. پی ایم ایل این سے بھی لڑنا ہے، پی 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 سے بھی لڑنا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی لڑائی کرنی ہے. اب مولانا کو ذرا کم کر دیا، ورنہ مولانا پہ بھی کافی کچھ کیا ہے انہوں نے ماضی کے اندر. تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کو اپنی ترجیحات کے مطابق اپنی اسٹریٹجی بنانی چاہیے. کسی خاص سچویشن میں کیا ترجیح ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر فرنٹ کھولیں، بلکہ فرنٹ آپ جب کھولتے ہیں اپنی سیاسی مصلحتوں کو سامنے رکھتے، اپنی سیاسی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے. اب تو کچھ سمجھداری دکھائی ہے پی ٹی آئی نے، مولانا کو بھی رام کرنا چاہتے ہیں. نہیں وہ اب پرابلم ان کی ساتھ ملایا ہے. نہیں، کوشش تو وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ڈسٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے نا. دیکھیں نا اب ریلائبلٹی کا بھی مسئلہ ہے کہ پتہ نہیں آج انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کل کو پتہ نہیں کیا کہہ دیں گے. دیکھیں نا یہ فیکٹر بھی تو ریلائبلٹی کا فیکٹر بھی تو کاؤنٹ کرتا ہے، تو ٹریک ریکارڈ بھی تو یہ چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ مشکلات ہیں. لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے، جب جو اگر پی ٹی آئی کے اندر اندرونی خلفشار ہے، اس پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ پاکستان میں اگر آپ نے سیاست کو بہتر کرنا ہے تو ان سیاسی جماعتوں میں ہم آہنگی پیدا کرنی پڑے گی. کسی سیاسی جماعت کو سیاسی عمل سے نکال کر پاکستان کا جمہوریت محفوظ نہیں ہو سکتی. تو یہ بھی آپ کو خیال رکھنا پڑے گا کہ الٹیمیٹلی پولیٹیکل فورسز کو اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا ایک دوسرے کو. اگر وہ اکوموڈیٹ نہیں کریں گے تو وہ خراب ہوتے رہیں گے. کسی کے سہارے ڈھونڈ کے کوئی کسی کے سہارے سے حکومت چلے گی اور کسی کے اشارے پہ حکومت بدلے گی. یہی جو ہوتا ہے ہمارے سہارے اور اشارے آپ کہہ رہے ہیں ایسے ہی پھر چلتے رہیں گے. رسول بخش رئی صاحب، اعتماد سازی کا فقدان پی ٹی آئی اور اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے درمیان کس حد تک نقصان پہنچا رہا ہے پی ٹی آئی کی تحریک کو؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ لفظ ہمیں اگر استعمال نہ کیا جائے، ہم نہ کریں تو بہتر ہے. اعتماد سازی سیاست میں کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کو آپ سبسٹیوٹ کریں ایک اور لفظ سے جو زیادہ مناسب ہے، کہ کیا کسی میں پولیٹیکل ول ہے، ارادہ ہے، منشا ہے
جب اگر وہ سامنے ہو، یہ فیصلہ کر لیا جائے دونوں جانب سے یا تینوں جانب سے کہ ہم نے مل کر آگے پاکستان کو لے جانا ہے، مفاہمت کرنی ہے، تو کسی اعتماد سازی کی ضرورت نہیں رہتی. اور یہ لفظ ہم ہمیشہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہماری سیاست کنفیوزڈ ہے، اور یہ اس کنفیوژن کی ترجمانی تو کسی حد تک کرتا ہے، لیکن عملی طور پر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ نے پاکستان کے سیاسی نظام کے بارے میں کیا فیصلے کرنے ہیں. کیا وہ فیصلے جو ہو چکے ہیں آپ ان کو آپ قبول کرتے ہیں، یا کچھ اور فیصلے کرنے ضروری ہیں؟ یہ ایک دو سوال ہیں جن کے بارے میں کھل کو کوئی بات نہیں کرتا، لیکن پس منظر میں جو پاکستان میں سیاست کا تناؤ ہے یہی مسئلہ ہے. ایک سیاسی جماعتوں کا گروہ جو اس وقت حکومت میں ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ آئین کی بالادستی بھی ہے، عدلیہ بھی آزاد ہے، عوامی حکومت بھی ہے، انتخابات بھی شفاف ہیں، ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوئے ہیں، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ پاکستان کی ریاست، پاکستان کے عوام، پاکستان کی خوشحالی کے لیے. یہ ایک بیانیہ ان کا یہی ہے جو روزانہ ہم سنتے ہیں. دوسری جانب وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو بنیادی طور پر یہی سوال اٹھا رہی ہیں، جس میں کہ تحریک انصاف شامل ہے، جس میں مولانا صاحب بھی اپنی آواز ملا رہے ہیں، اور کچھ علاقائی جماعتیں ہیں ان کا موقف بھی یہی ہے کہ دیکھیں یہ نظام بندوبستی ہے. بندوبستی نظام میں بہت کچھ آ جاتا ہے، آپ جو بھی سمجھنا چاہیں اس کا مفہوم سمجھ لیں. مطلب یہی ہے کہ جس انداز میں آئین کی تشریح اور توضیح کی گئی ہے اور جس انداز میں اس کے مطابق انتخابات کرائے گئے ہیں وہ قابل قبول نہیں. اچھا، اب حکومت اور اس کے سرپرست یہ چاہتے ہیں کہ بندوبستی نظام کی قبولیت ہو، دوسرے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں قبول نہیں، اور ہمیں قبول اگر کیا جائے. آپ دوسرے یہ سیاسی چاہتے ہیں، نظریات ان کے جی دوسرے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی قبول کیا جائے. پھر سے ہم بھی حاضر ہیں. دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ آئین کی قبولیت چاہتے ہیں، اچھا، اس کی بالادستی چاہتے ہیں. وہ آئین جو ساری جماعتوں نے مل کے اس کی تطہیر کی تھی اور اس کے وہ حصے حذف کیے تھے جو 8ویں ترمیم کے بعد آئے تھے، تو وہ یہ چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ بھی ایک طرح سے بندوبستی نظام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو شاید ایسا ممکن ہو، لیکن وہ تو اس کا حصہ تھے. اس نظام سے بغاوت ہوئی یا جو اس نظام میں ان کو لے کے آئے تھے انہوں نے ان کو ناکارہ سمجھا دونوں جانب سے. لیکن ان کو نکالنے کے بعد جو ایک تحریک انہوں نے چلائی وہ وہی تحریک تھی جو کسی زمانے میں آصف زرداری صاحب نے چلائی تھی اور کسی زمانے میں میاں نواز شریف صاحب نے چلائی تھی، اور وہ تحریک تھی جو کسی زمانے میں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے چلائی تھی. یہ مسئلہ پاکستان کی تاریخ میں ابھی تک حل طلب ہے. وہی سوال دو ہیں کہ کیا آپ بندوبستی نظام میں رہ کے پاکستان کو خوشحال رکھنا چاہتے ہیں یا آپ آئین کی بالادستی چاہتے ہیں. وہ آئین جو 1973 کی روح کے مطابق آئین ہے، تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ زبردستی اس نظام کو مسلط رکھا جائے، اور دوسری طرف دیکھنا یہ ہے کہ اس کے خلاف جو مزاحمت ہے وہ زور پکڑ کے، یہی آپ سوال کر رہی ہیں، یہاں سے ہم شروع ہوئے تھے کہ کیا اس کے خلاف مزاحمت زور پکڑے گی، سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں گی، تحریک چلے گی یا نہیں چلے گی. اس کا جواب میرے نزدیک یہ ہے، میرا سوال اب بھی یہی ہے کہ شاید وہ تحریک نہ چلے. تحریک کا مقصد کیا ہے؟ اس نظام کو ہٹانا یا پھر خود کو پیش کرنا؟ تو یہ ابھی تک کنفیوژن ہے اس بارے میں. ہمیں اس وقت بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے بلوچستان کی صورتحال پر. اختر مینگل صاحب سے سیاسی مذاکرات کی کوشش ہوئی ہے، اس میں پیش رفت ہوئی یا نہیں، جانیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. جانب بی این پی کی جانب سے احتجاجی دھرنا جاری رکھے ہوئے ہیں اختر مینگل صاحب، اور اس سلسلے میں حکومت نے مذاکرات کی کوشش کی. کل ایک وفد ان سے ملاقات کے لیے بھی گیا. اس میں کس حد تک پیش رفت ہوئی ہے اور معاملات کس انداز سے حل
کرنے میں سنجیدہ ہے حکومت، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شامی صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اختر مینگل صاحب سے بات چیت کی کوشش کی ہے، لیکن ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، پھر مسائل کو کس انداز میں حل کیا جائے گا؟ دیکھیے، اختر مینگل صاحب نے بڑی ذہانت سے جو وہ ایک بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جو تحریک تھی اس کی قیادت سنبھال لی ہے، اور اب ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو اور دوسری خواتین کو جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو رہا کیا جائے، اور ابھی یہ رہائی کی کوئی صورت نہیں نکلی، اور وہ آنا چاہتے ہیں کوئٹہ میں اور دھرنا دینا چاہتے ہیں ریڈ زون میں، اور حکومت کی کوشش یہ ہے کہ وہ ریڈ زون میں نہ آئیں، اور حکومت ان کو روک رہی ہے۔ حکومت نے کہہ دیا ہے کہ آپ کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے اگر کوئٹہ آنے کی کوشش کی تو۔ قومی اسمبلی کے ایاز صادق صاحب، جی انہوں نے بھی ان سے رابطہ کیا تھا، اور انہوں نے اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اسے وزیر اعظم کو پیش کر دوں گا۔ تو اب اگر وہ آگے کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ بھی تو احتجاج کا مسئلہ ہو گیا ہے نا کہ ہر شخص جو ہے وہ احتجاج اپنی ٹرمز پہ کرنا چاہتا ہے۔ دنیا میں آپ کہیں چلے جائیں، جو احتجاج ہے اس کی بھی کوئی حدود و قیود ہیں۔ آپ کو ایڈمنسٹریشن سے بات کرنی پڑتی ہے، یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ آپ کہاں جلوس نکالیں گے، کہاں جلسہ کریں گے، کہاں دھرنا دیں گے، کیسے بیٹھیں گے، یہ ساری چیزیں طے ہوتی ہیں۔ مگر پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پی ٹی آئی نے بھی اسلام آباد میں جب ریڈ زون میں داخلے کی کوشش کی اور کہا کہ ہم وہیں یہ بیٹھیں گے اور وہیں دھرنا دیں گے، تو اس کے نتیجے میں پھر جو صورتحال درپیش ہوئی آپ کے سامنے ہے۔ 26 نومبر کو اب اختر مینگل جو ہیں ان کا بھی اصرار یہ ہے کہ وہ ریڈ زون تک پہنچیں گے اور وہیں دھرنا دیں گے۔ اب دیکھتے ہیں، حکومت کا امتحان ہے کہ وہ کس طریقے سے صورتحال سے ڈیل کرتی ہے، اور تشدد کیے بغیر جو ہے کیسے قابو پاتی ہے حالات پر۔ کیونکہ دیکھیے، جب تشدد ہوتا ہے، لاٹھی چارج ہوتا ہے، یعنی اس کے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، اس سے پھر جذبات مزید برانگیختہ ہوتے ہیں، تو اور مزید تلخی پیدا ہوتی ہے۔ تو حکومت کا امتحان ہے، کوشش کرنی چاہیے کسی طریقے سے کوئی معاملہ ہو جائے، اور جو خواتین جو ہیں گرفتار ہیں ان کی کوئی رہائی کی صورت نکل آئے، کوئی ان کی ضمانتیں ہو جائیں عدالتوں سے، جو بھی مقدمے ہیں ان پہ دائرہ کے عدالتوں سے ضمانت تو ان کی ہو سکتی ہے۔ کوئی راستہ جو ہے درمیان نکالنا چاہیے، درمیانی راستہ۔ بہتر بات تو یہی ہوگی، کیونکہ یہ جو ابھی تک تو یہ تحریک تھی نا، یہ کسی لیڈرشپ کے بغیر چل رہی تھی نا۔ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ تھیں، وہ اپنی بات کر رہی تھیں، اور اس وقت اختر مینگل صاحب جو ہیں، اب وہ تو ایک بڑے، یعنی ان کی ایک سیاسی پس منظر بھی ہے، اب ان کی اپنی ایک ساکھ بھی ہے، تو انہوں نے یہ جو ذمہ داری سنبھال لی ہے، اور اس تحریک کے، یعنی آپ اس گاڑی کے آگے انہوں نے اس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ آ گئے ہیں، پھر ان سے بات کرنی آسان ہونی چاہیے، کیونکہ دہشت گردی ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے حکومت کے لیے، اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے دو ہی طریقے ہیں۔ جی شامی صاحب۔ دہشت گردی سے تو آپ کو پوری قوت سے نپٹنا پڑے گا نا۔ آج بھی دیکھیے کہ جو پاک کا افغان بارڈر ہے اس سے کراس کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، اور ہماری فورسز نے وہ کوشش ناکام بنا دی، اور کئی دہشت گرد جو ہیں ان کو جہنم واصل کر دیا۔ تو یہ تو آپ کو پوری طاقت سے، جو دہشت گردی ہے اس کا مقابلہ تو آپ کو پوری طاقت سے کرنا ہے، اور دہشت گردوں کو شکست دینی ہے، اس بارے میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ لیکن یہ جو ہے تحریک، یہ تو ایک مختلف قسم کی تحریک ہے نا، بالکل، یعنی اس کو آپ دہشت گردی تو بات چیت سے بھی مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے یہاں پہ۔ اور کور کمانڈرز کانفرنس جو ہوئی اس میں بھی اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ملک میں دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اور بھرپور طاقت سے ان کے ساتھ نمٹا جائے گا۔ اور ہم وہی دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن بھی ہو رہا ہے سلمان صاحب، اور پوری قوت کے ساتھ ان سے نمٹا جا رہا ہے۔ لیکن یہ لوگ جو احتجاج کیے بیٹھے ہیں، ان سے بات چیت کی گنجائش ہے، اور حکومت نے اس بات کا ادراک کیا، بہت اچھی بات ہے۔ اختر مینگل صاحب سے انہوں نے بات چیت کی ہے، لیکن پی ٹی آئی بھی اختر مینگل صاحب سے رابطہ کر رہی ہے، یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو وہاں پر علیحدگی پسند جو ہیں
ان کا طرز عمل ہے، دہشت گردی کر رہے ہیں. اور یہ علیحدگی پسند دہشت گرد یہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے، یہ تو ایک بیرونی ایجنڈے کے تحت پاکستان کی بلوچستان کی ریٹ پہ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں، اپنا ایجنڈا آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ایجنڈا کیا ہے؟ اس لیے کہ بلوچستان کی ایک معاشی حیثیت اور اہمیت ہے. بلوچستان پاکستان کا معاشی مستقبل ہے، وہاں پر گوادر کی بندرگاہ ہے، وہاں پر سی پیک کا عمل ہے. یہ آپ کے دشمن کی آنکھ میں کھٹک رہا ہے. بڑی کھلی بات ہے کہ وہاں پر دیکھیں چین کے ساتھ ہمارا سی پیک پہ معاہدہ ہے اور یہ پاکستان کے معاشی مستقبل کے حوالے سے اہم ہے. اور یہ فیصلہ اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان طے ہے کہ جو لوگ ریاست کی رٹ پہ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں ان کے خلاف طاقت اور قوت کا استعمال ہوگا. جہاں تک آپ نے اختر مینگل صاحب اور مہرنگ بلوچ صاحبہ کی بات کی ہے، وہاں پر بلوچستان کے ایشوز ہیں، وہاں پر مایوسی ہے، وہاں پر مسائل ہیں. اور بنیادی طور پہ یہ جب جس جگہ کے مسائل ہوتے ہیں وہاں کی لیڈرشپ نے ان کو فیس کرنا ہوتا ہے، ان کا حل نکالنا ہوتا ہے. اختر مینگل صاحب وہاں کے چیف منسٹر رہے ہیں، ان کے والد محترم بھی وہاں کے چیف منسٹر رہے ہیں. اور بلوچستان کے اندر بلوچ لیڈرشپ نے وہاں کے مسائل کے حل کے لیے کتنی تگودو کی. کیا ان کو وسائل کی کوئی کمی تھی اسلام آباد سے؟ بلکہ پنجاب نے اپنے اضافی وسائل انہیں دیے ہیں، 11 ارب سالانہ انہیں دیے جاتے ہیں. اور جہاں تک مسنگ پیپل کا ایشو ہے، یہ ایشو آج کا نہیں ہے. اختر مینگل صاحب حکومتوں میں شامل بھی اسی ایشو پہ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں اور چھوڑتے بھی اسی ایشو کی بنیاد پہ ہیں. یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا حصہ بھی تھے. اور وہ جو ایک میں بات آج کلیئر کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، وہ استاد مکرم ہیں، یہ بندوبستی نظام جو ہے یہ 2018 والا بندوبستی نظام کی بات کرتے ہیں یا 2022-23 والا؟ یہ ہمیشہ ہی بندوبستی نظام ہوتا ہے، اس لیے کہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کمزور ہیں. آج اگر بلوچستان کا ایشو ہے، پاکستان میں اگر پولیٹیکل پارٹیز مضبوط ہو اور پاکستان کا کوئی بڑا رول ادا کرے تو بلوچستان کا ایشو کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو یہ رول ادا کرنا چاہیے تھا. اور چودھری شجاعت حسین صاحب ایک بزرگ سیاستدان ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کہاں کیوں اس میں معاملے سمجھتا پر خاموش ہیں؟ ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہیں. میں جو بات کر رہا ہوں وہ سنیں کہ جی نواز شریف صاحب 3 دفعہ کے پرائم منسٹر ہیں، بلوچ لیڈرشپ میں ان کا ایک احترام ہے. ماضی کے اندر بھی وہ اس طرح کے مسائل کے حل کے حوالے سے اپنا رول ادا کرتے رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب بلوچ نہیں ہیں؟ وہ وہاں پر کوئٹہ میں گئے تھے تو کوئٹہ میں جا کے ان کے دورے کے اثرات مجھے تو نظر نہیں آئے. اختر مینگل صاحب ایک سیاستدان ہیں، سیاسی طرز عمل اختیار کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں 3 دن سے فیڈرل گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے، مسلسل ایاز صادق صاحب کا ان سے رابطہ رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ کل سے قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو رہا ہے. اختر مینگل صاحب نے استعفیٰ ضرور دیا ہے لیکن ان کا استعفیٰ قبول نہیں ہوا. تو آئیں نا قومی اسمبلی کے اندر بات کریں وہاں پر. اور یہ فورم اسی لیے ہوتے ہیں، بلوچستان کے جو جینوئن ایشوز ہیں وہ اسلام آباد کو حل کرنے پڑیں گے. لیکن یہ جو بی ایل اے اور بی ایل آئی ہے یہ ملک دشمن ہے، ملک دشمن ایجنڈے پہ ہیں، انڈیا کی فنڈنگ ہے. لیکن اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس وقت کہاں ہیں یہ آپ کو بھی نہیں پتا. لیکن ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے، آپ نے اس پروگرام میں ہمیشہ بات کی ہے اسپیشلی بلوچستان کے حوالے سے کہ وہاں کے یوتھ کے جو مسائل ہیں انہیں ایڈریس کرنا چاہیے، جو محرومی ہیں ان کو جڑ سے وہاں کے مسائل کو دیکھنا چاہیے. کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اس میں بھی یہی بات کی گئی ہے کہ متاثرہ علاقوں میں عوام کی ان حقیقی محرومیوں اور جائز شکایات کا ازالہ کیا جائے جس کی وجہ سے بسا اوقات لوگ دہشت گردوں کو اپنے حقوق کا علمبردار سمجھنے لگتے ہیں، یعنی آپ لوگوں کی زندگیوں کو آسان کیا جائے. جو بات آپ کرتے رہے ہیں یہی بات کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی ہوئی ہے. اس کا مطلب کہ اب ہم مسائل کی جڑ تک پہنچ رہے ہیں تو حل تک بھی پہنچ جائیں گے. دیکھیں حل تو اس وقت ہوگا جب کوئی اقدامات کریں گے. صرف بیان دینے سے یہ تو پتہ لگتا ہے کہ احساس ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو عملی جامہ کس طرح پہنایا جائے گا. دیکھیے بلوچستان کو ڈیل کرنے کے لیے آپ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ نہ ہماری پارلیمنٹ کوئی حیثیت رکھتی ہے مسائل حل کرنے کے لیے بلوچستان کے، نہ یہ ہماری حکومتیں احساس رکھتی ہیں. جن کے پاس اختیار ہے وہ فیصلہ کریں گے تبھی بات بنے گی نا. اور آپ مکس نہ کیجئے چیزوں کو. دہشت گردی کی جب آپ بات کرتے ہیں، دہشت گردی پہ تو کسی کو اعتراض نہیں، دہشت گردی کے خلاف کارروائی ہے، لیکن اس کو آپ لنک نہ کریں جو وہاں سیاسی جدوجہد چل رہی ہوتی ہے. بس جس طرح یہ نہیں، میں لنک نہیں کری، میں تو کہہ رہی ہوں جو دہشت گرد ہیں ان سے طاقت کے ساتھ نمٹا جائے. ٹھیک ہے، جو یہ احتجاج کریں ان سے بات چیت کی گنجائش ہے. دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ نے وہ پولیس کے جو آفیسر کی وہ نہیں سنی جو اس نے انٹرویو دیا جب یہ جو ہے یکجہتی والے ہسپتال گئے، وہاں سے لاشیں لے کے گئے، اس کے متعلق
جو اس نے گفتگو کی ہے اس کے حوالے سے تو یہ ملک دشمن لوگ ہیں. دیکھیں نا اب ہمارے حکام یہ بھول جاتے ہیں کہ سیاسی میدان کے اندر رہ کر آئین کے فریم ورک میں رہ کر اپنے جو مطالبات پیش کرتا ہے اس کو اس سے لنک نہ کیجئے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے واقعی دہشت گردی کو ڈیل کرنا ہے تو معاشرے میں تضادات کو کم کیجئے. ٹھیک ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا ایک فرنٹ دہشت گردوں کے خلاف ہے, دوسرا فرنٹ پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف ہے, تیسرا فرنٹ کچھ اور ہے. اس کے دو حصے ہیں بلوچستان کی پرابلم کے. ایک ہے امیجیٹ, وہ امیجیٹ پرابلم یہی ہے کہ آپ کو جو ہے اکوموڈیٹ کرنا ہے, کیونکہ جو مسنگ پرسن کا سلسلہ ہے وہ واقعی بہت سنجیدہ ہے. اور یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ وہ مسنگ پرسن کا الزام کس پہ لگاتے ہیں. ذرا پوچھ کے تو دیکھیے نا, میں نہیں نام لوں گا, ٹھیک ہے, پوچھئے ان لوگوں سے. وہ دیکھیے پالیٹکس میں ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پالیٹکس میں جو پرسیپشنز ہوتے ہیں, جو تصورات ہوتے ہیں, جس طرح لوگ چیزوں کو دیکھتے, چاہے وہ غلط دیکھ رہے ہوں, اگر غلط بھی دیکھ رہے ہوں, جو پرسیپشن ہوتا ہے, جو تصور ہوتا ہے, وہ حقیقت سے زیادہ سٹرونگ رول پلے کرتا ہے. لہٰذا آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ غلط کہہ رہے ہیں, بلکہ آپ یہ کوشش کریں کہ جس بات کو آپ غلط سمجھتے ہیں کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں, اس بات کو آپ ڈیل کرنے کی کوشش کریں. یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ تھنکنگ کیوں پیدا ہوئی ہے, ان سے پوچھیں کہ ان کی شکایات کیا ہیں. اور ایک لانگ ٹرم آبجیکٹیو یہ ہے کہ لانگ ٹرم آبجیکٹیو یہ ہے کہ سوشل اور اکنامک ٹرانسفارمیشن کی ضرورت ہے, جو آپ نے جو بات کہی تھی. اور اس کے لیے آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ وہاں پہ آپ ٹیکنیکل ٹریننگ دیں یوتھس کو. 8 جماعتیں پاس ہے, 6 جماعتیں پاس ہے, اس کو ٹیکنیکل ٹریننگ دیں, اور ٹیکنیکل ٹریننگ سے آپ پھر انڈسٹری میں اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ ان کا دھیان, توجہ, رجحان کسی اور طرف جب نہ تک جائے. فیوچر سیکیور نہیں کریں گے یہ جنریشن کا. رسول بخش رئیس صاحب, آپ کی نظر میں ایک تو اسلام آباد کتنا سنجیدہ ہے مسئلے کے حل کے لیے, اور جب اسلام آباد کوششیں کر رہا ہے تو ادھر پی ٹی آئی بھی اختر مینگل صاحب سے بات چیت کرنے کے لیے پہنچی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے اس احتجاج میں شامل ہوں گے. کیا یہ عمل درست ہے؟ اچھا, زئی صاحب بھی وہاں موجود ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ کہیں کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے تو یہ درست نہیں ہوگا. ہر حکومت سنجیدہ ہوتی ہے, اپنے لیے مسائل پیدا نہیں کرتی. دوسری جانب یہ بات ضروری ہے کہ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, شاید ہی کوئی احتجاج ہو, بڑا احتجاج یا چھوٹا احتجاج, کہ وہ پرامن رہا ہو. کہ ہمارے یہ جو ایک روایت چل نکلی ہے, یہ آج کی نہیں ہے, بہت عرصہ پہلے کی ہے. کوئی دہائیوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں احتجاج کا جو رجحان ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور وہ لوگ نہیں ہیں جو نہتے جاتے ہیں, کچھ اسلحہ لے کے بھی آتے ہیں, کچھ منصوبہ بندی کر کے آتے ہیں. جس پولیس افسر کی گفتگو کا حوالہ عسکری صاحب نے دیا وہ میں نے بھی سنی ہے, ان کی بات میں وزن ہے. شکایات جو بھی ہوں, آپ ہسپتالوں کے اوپر حملے نہیں کر سکتے, آپ تھانوں کے اوپر حملے نہیں کر سکتے. یہ اتھارٹی کے سمبل ہوتے ہیں, آپ پولیس والوں کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے. وہ سمبل ہے, وہ شخصیت نہیں ہے, وہ ادارے نہیں ہیں. وہ آپ کے آئینی طور پر اقتدار اعلیٰ کی نشانیاں ہیں, ان کو آپ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی رد عمل نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات جو شامی صاحب نے بھی کہی کہ یہ ہماری بالکل ہم انارکی کی طرف جا رہے ہیں کہ جس کا جی چاہے جب چاہے پاکستان کی کسی سڑک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائے, کہ کوئی کہیں پہ قتل ہو, کہیں پہ کوئی حادثہ ہو جائے, کہیں پہ کوئی چوری ڈاکہ ہو جائے, لوگ سڑکوں کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں. اور حکومت بے بس ہے کہ دیکھیں کہ ہم نے کوئی ایکشن لیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے. اس وقت جو بلوچستان کی صورتحال ہے اس کے تناظر میں ہمیں نہیں چاہیے, وفاقی حکومت کو نہیں چاہیے کہ وہ کوئی اور محاذ کھول لے. اختر مینگل صاحب مین سٹریم سیاسی جماعت کے رکن ہیں, وزیر اعلیٰ رہے ہیں, رہنما ہیں, اور اگر ایک لحاظ سے یکجہتی تحریک کا ایجنڈا انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے تو یہ ملک کی سیاست کے لیے بہتر ہے کہ ان سے بات چیت ہو سکتی ہے. ان کے جو مطالبات ہیں ان کے اوپر غور کرنا چاہیے, اس سے پہلے
کہ وہ وہاں سے چلیں، وہ گرفتار ہوں، تصادم ہو اور ایک نئی صورتحال کا مقابلہ اس کمزور بلوچستان کی حکومت کو کرنا ہے۔ اور اختر مانگیال صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں، سلمان صاحب، جو میں بات کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے بلوچستان میں حکومت بنی ہے ہمیں قبول نہیں ہے، کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی پارٹی کو وہ یہ کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کس حد تک درست ہے، کہ ان کی سیاسی جماعت کو، دیگر سیاسی جماعتوں کو جو آئین اور قانون میں دائرے میں رہ کر بلوچستان کے مسائل کا حل چاہتے ہیں، ان کو کونے پر کر دیا گیا ہے۔ اور دوسری جانب سے یہ انتہا پسند اور دہشت گرد یہ لوگ جو ہیں وہ ویکیوم کو فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بات چیت کرنی چاہیے، اور میرا خیال ہے یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ اگر یہ تحریک کے لوگ دھرنے کو کوئٹہ میں لے آتے ہیں، تصادم ہوتا ہے، خون خرابہ ہوتا ہے، یا حکومت ان کو روکنے میں ناکام ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اور ناکامیاں ہمیں سامنے دیکھنی پڑیں گی۔ اور یہاں پہ جو مسنگ رول ہے اس کی طرف اشارہ ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں، وہ میاں نواز شریف صاحب کا ہے۔ وہ سنا ہے کہ چند دن میں ملک سے روانہ ہو رہے ہیں، کچھ ہفتے کے لیے باہر جا رہے ہیں، جہاں انہوں نے باہر کے پارٹی کے ورکرز کے کنونشن سے خطاب کرنا ہے۔ یہاں تو جو ملک میں جو سامنے مسائل ہیں ان کو ہم بالکل خاموش نظر آ رہے ہیں۔ ان کی خاموشی میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کے مستقبل کے لیے اور ساتھ ان کی خاموشی کی وجہ کیا ہے، یہ تو سیاست کے سلمان لیے صاحب بھی جاننے سے ابھی تک قاصر دکھائی دے رہے ہیں۔ ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، واپس آئیں گے تو بات کریں گے امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف ہینڈز آف تحریک، کہیں یہ فال آف کی وجہ تو نہیں بن جائے گی؟ جانیں گے اس بریک کے بعد، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلن مسک کے خلاف ہینڈز آف تحریک کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ تحریک نہ صرف امریکہ کی ریاستوں میں بلکہ کینیڈا، برطانیہ، فرانس، جرمنی، پرتگال اور میکسیکو سمیت 1200 مقامات پر چلائی جا رہی ہے، اور عوام یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو ٹرمپ کی پالیسیاں ہیں وہ عوام دشمن پالیسیاں ہیں۔ شامی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ٹرمپ کے خلاف یہ احتجاجی تحریک ان کے اقتدار کے لیے کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، تحریک جو ہے اگر دنیا کے مختلف ملکوں میں لوگ جلوس نکالتے ہیں تو اس سے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، امریکہ کے اندر اگر احتجاج ہوتا ہے اور شدت سے ہوتا ہے تو پھر ان کو کچھ سوچنے پہ مجبور ہونا پڑے گا، لیکن وہ میرا خیال ہے کہ جس راستے پہ وہ چل نکلے ہیں وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں گے آسانی سے۔ تو انہوں نے ان کے جو اقدامات کا جو نتیجہ نکلے گا، یعنی ماہرین کا تو کہنا یہ ہے امریکہ کی معاشی مشکلات میں اضافہ ہوگا، اور امریکہ کے جو لوگ ہیں ان کو وہ ایک مہنگائی جو ہے اس کا شکار ہوں گے، افراط زر بڑھ جائے گا۔ لیکن وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ کے یعنی ہم آزاد ہو چکے ہیں اور ایک امریکہ کو عظیم تر بنانے کے لیے جد و جہد کا آغاز کر چکے ہیں۔ تو اب یہ جو کچھ بھی ہوگا تو اب وہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اب وہ ہر ٹیرف لگا رہے ہیں ہر ملک کی مصنوعات پر، مگر ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے بات چیت کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب وہ کس حد تک ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں اور لوگوں کی بات سنتے ہیں اور اپنی سناتے ہیں۔ اس وقت تو جو امریکہ کے اتحادی ہیں اور دوست ہیں وہ ان کے درمیان ایک شدید بدگمانی پیدا ہو چکی ہے، سب ہی ناراض ہیں، امریکہ نے سب کو ناراض کر دیا ہے ٹیرف کے معاملے پر، اسپیشلی اب جو دیگر ممالک ہیں وہ جوابی ٹیرف لگا رہے ہیں۔ لیکن سلمان صاحب، آپ نے اس پروگرام میں ہمیشہ کہا ہے کہ ٹرمپ ایک کیفیت کا نام ہے، یہ کیفیت لے ڈوبی ہے امریکہ کو۔ دیکھیں، میں نے اس لیے کہا تھا کہ اگر کوئی غیر متوازن شخصیت ہو وہ سیاسی محاذ پر تو اسے پذیرائی مل سکتی ہے، لیکن یہ حکومت جو ہے کہ سنجیدہ عمل ہے، فیصلے سنجیدگی سے کرنے پڑتے ہیں، اور کوئی دن ایسا نہیں جا رہا جب سے وہ بست اقتدار آئے ہوں کہ کوئی وہ بڑا فیصلہ نہ کرتے ہوں، بڑا اقدام نہ کرتے ہوں۔ اور اب یہ جو ریئیکشن آیا ہے نا، یہ ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، اور بات یہ کہ ان کی حکومت کو تو خطرہ نہیں ہے
لیکن یہ جو امریکہ کے اندر سے لوگ نکلے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی کمپین کے دوران میں یہ بات کہتا تھا، جب یہاں لوگ ان سے توقعات لگائے ہوئے تھے کہ وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کریں گے، وہ پاکستان میں فون کریں گے، فون کر کے کہیں گے فلاں کو آ کر، تو میں کیا کہتا تھا آپ کو کہ وہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہاں کے لوگوں نے ان کو، اس لیے وہاں پر سیاسی تبدیلی آئی کہ وہ یہ بات کر رہے تھے کہ امریکہ کے اندر بے روزگاری ہے، امریکہ کے اندر مہنگائی بڑھ رہی ہے، امریکہ کی معاشی کمزور ہو رہی ہے، تو لہٰذا انہوں لوگوں نے ان کی تائید اور حمایت اس لیے کی کہ وہ امریکہ کو مضبوط بنائیں گے، بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے، اور جو غیر قانونی طور پہ وہاں پر لوگ موجود ہیں، جیسے میں نے کل کہا تھا کوئی ملک نہیں انہیں قبول کرتا، جیسے میں نے کل غیر قانونی افغان مہاجرین کے بارے میں کہا تھا، تو اب جو صورتحال بن رہی ہے، ایک اور چیز دیکھیں، وہ ایلون مسک اس کے خلاف کتنا رد عمل آ رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ کہ بات ہے کہ جس شخص کو آپ نے ایڈوائزر بنایا وہ امریکہ کے معاملات کی بجائے اپنے مالی مفادات کو ترجیح دے رہا ہے، تو یہ خطرے کی گارنٹی ضرور ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ان کا اقتدار خطرے میں ہے، لیکن یہ اگر معاملہ تھوڑا سا بڑا تو یہ پھر خود امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنے گا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ٹرمپ کے خلاف، اس کی پالیسیوں کے خلاف اتنا شدید رد عمل امریکہ کے اندر، اس کو خود ٹرمپ کیسے دیکھ رہے ہوں گے اور دنیا کس طرح دیکھ رہی ہوگی امریکہ کی یہ پکچر؟ دیکھیں، امریکہ میں اس وقت جو تقسیم کافی شدید ہے، وہ تقسیم یہ ہے کہ جو اکانومی کا پیٹرن لے کے چلا ہے ٹرمپ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو امریکہ کی انٹرنل اکانومی کو پروٹیکٹ کرنے سے جابز بنیں گی اور اس سے فائدہ ہوگا، لیکن اب تک جو امریکہ کی اکانومی تھی اس کا ایک انٹرنیشنل کنیکشن بھی سٹرونگ تھا اور انٹرنلی بھی وہ اپنا جو بھی کام چلا رہے تھے۔ اب جو یہ پروٹیسٹ ہوا ہے، ایک تو یہ پولیٹیکل پولرائزیشن کو ریفلیکٹ کرتا ہے جو امریکہ میں بڑی ہے، دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ بہت سے لوگوں کو، اگرچہ ٹرمپ تو یہ خبر دے رہا ہے نا کہ یہاں جو ہے نا فیکٹریاں لگیں گی اور آپ کو نوکریاں ملیں گی، لیکن بہت سے لوگوں کو فکر وہاں یہ پڑ گئی ہے کہ اگر باہر کے ملک بھی آپ پہ یہ ٹیرف لگا دیں گے، ظاہر ہے اگر چین پہ انہوں نے 34% لگایا ہے تو چین بھی ضرور لگائے گا، چین نے لگا دیا جوابی۔ ہاں، تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا، تو اس کی وجہ سے ان کا خیال یہ ہے کہ جو امریکہ کی جو گڈز جو باہر جاتی ہیں وہ مہنگی ہوں گی، اگر ان کی ڈیمانڈ کم ہوگی تو امریکہ کے اندر نوکریاں کم ہوں گی۔ یہ بالکل اس کی ریورس آرگومنٹ ہے جو کہ ٹرمپ دے رہا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ یہ احتجاج دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ احتجاج ابھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے کہ ٹرمپ کا کوئی فیوچر، پولیٹیکل فیوچر خطرے میں ہے۔ وہ اب اس قسم کے احتجاج دیکھتے ہیں کتنا عرصہ چلتا ہے، کس حد تک وہ کنونس کرتا ہے کہ جو جس طرح اکانومی کو وہ دیکھ رہا ہے امریکہ کے باقی لوگ بھی دیکھیں، خاص کر وہاں کی جو مڈل لیول کی جو ہیں لوگ ہیں اور ورکنگ کلاس ہے، وہ اس بات پہ کنونس ہو کہ اس سے نئی جو فیکٹریاں لگیں گی، باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی۔ ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ کام ٹائم سے لگے گا، اگر فرض سے انویسٹمنٹ آتی ہے اس میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ ان کو خطرہ یہ ہے کہ ان کی اپنی جابز خطرے میں جو ہے وہ بے پڑ روزگاری جائیں گی، مزید بڑھ سکتی ہے آپ کہہ رہے ہیں اس اقدام سے۔ رسول بخش صاحب، آپ کی نظر میں عوام تو ٹرمپ کی معاشی پالیسیوں کو پسند نہیں کر رہے، یہ معاشی پالیسیاں ٹرمپ کے اقتدار کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں؟ اس کے اقتدار کے لیے تو شاید فوری طور پہ خطرہ نہ ہو، لیکن ریپبلکن پارٹی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے کہ 2 سال کے بعد دوبارہ انتخابات ہوں گے جس میں کہ 1/3 سینٹ اور پوری ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو ایوان نمائندگان کے انتخابات ہوں گے، پھر ریاستوں میں گورنروں کے انتخابات ہوتے ہیں۔ انتخابات کے اوپر اس کے بہت اثرات گہرے پڑ سکتے ہیں۔ فکر مندی اس وقت ریپبلکن پارٹی کو ہے، اور ساتھ ہی یہ جو وہاں پہ احتجاج ہو رہے ہیں اس سے ڈیموکریٹک پارٹی میں ایک جان آئی ہے اور عالمی معیشت متاثر ہو رہی ہے، اور جو عالمیت کا گھوڑا استبل سے اگر نکل چکا ہے اور کئی صدیوں سے نکلا ہوا ہے، تیز رفتاری سے بھاگ رہا ہے، اس کی رفتار کو کم تو کیا جا سکتا ہے لیکن دوبارہ اس کو آپ استبل میں واپس نہیں لا سکتے۔ اس میں یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پورے طریقے سے ناکام ہوں گے۔ پاکستان ہو یا دیگر ممالک ہوں، وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن عالمیت کا ماحول ایسا ہے کہ کوئی چیز اپنے طور پہ کتنا بڑا ملک کیوں نہ ہو، چین ہو، روس ہو، امریکہ ہو، یورپین یونین ہو، اپنے طور پر تمام چیزیں بالکل نہیں بنا سکتے۔ ایک کار بنانی ہے، ایک جہاز بنانا ہے، ایک کمپیوٹر بنانا ہے، ایک گھڑی بنانی ہے، ایک سیل فون بنانا ہے، اس کے پرزے 40-50 مختلف ملکوں میں بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں ٹرمپ کے لیے تو نہیں، لیکن ریپبلکنز کے لیے ٹرمپ کی معاشی پالیسیاں فیوچر میں خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔